औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और बरकतों, उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहे परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे और इस दुनिया और आखिरत में को और हम सबको और हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा इमाम वक्त के सच्चे मुखलिस तरीन जो सबकत ले जाने वाले, रुकावटों को दूर करने वाले, उनको अबूर करने वाले, ज़मीना साज़ी करने वाले इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए अहले बसीरत और अताअत गुज़ार सच्चे मुखलिस तरीन साथियों में शामिल फ़रमाए और हमें इस काबिल करे कि हमारे वजूद से हमारे वक्त के इमाम महसूस करे और फ़ख्र महसूस करे और जहाँ-जहाँ भी बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, सूडान, यमन, लबनान, शाम और जितने भी दुनिया में जैसे इलाके हैं पारा चनार के मुसलमान हों, बहन भाई हों हमारे या कि हिंदुस्तान के मुसलमान हों, सभी जगहों पर अल्लाह ताला रहमत और आसानियाँ अता फ़रमाए, उनको इन जंगों और अज़ियतों और दुखों और तकलीफ़ों से निजात अता फ़रमाए और तमाम ज़ालिमीन जहाँ बिलख़ुसूस जो कि बिल्कुल भी हिदायत याफ़्ता नहीं है, उन सबको नीस्तो नाबूद फ़रमाए और इबरत का निशान बनाए और हमें इस काबिल करे कि हम इन ज़ालिमीन के ख़िलाफ़ हकीकी मायनों में एक क़याम कर सकें कि ये दुनिया को अदल इंसाफ़ से जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भर देंगे उसके निस्बत जो हमारे फ़राइज़ हैं उनको हम अमलन अदा कर सकें। इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को हमसे राज़ी और खुशनूद फ़रमाए और अल्लाह ताला कि हमें अच्छे नेक और सालिहीन बंदों में शामिल फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन आज जुमे का दिन है, 20 सफ़र है, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी और सारी है। ज़ाहिर है इमाम हुसैन एक ऐसी निस्बत है जो बहुत ही अहमियत की हामिल है और हम सब तमाम देखने सुनने वालों को बिलख़ुसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया ताज़ियत जो है इस मुनासिबत से भी पेश करना चाहेंगे क्योंकि ये ऐसा दुःख है, ऐसा गम है कि जो हमारे वजूद को हरकत, तहरीक और ज़िंदगी से भर देता है। हमारी रूहों को वो ज़रख़ेज़ी अता करता है कि जिसके ज़रिए से हमारे वजूद में अहले बैत की, मोहम्मद वाले मोहम्मद की, दीन की और क़ुर्बत खुदा की समत बढ़ने की समत जो इख़लास के जो बीज हैं वो हम बो पाते हैं अपने वजूद के अंदर। अगर ये ना हमारे पास होता ये गम हुसैन किस कदर बड़ी नेमत है जिस पर हमें जिस कदर हो शुक्र अदा करना चाहिए कि सर्वसजूद होना चाहिए कि हम जैसे गुनहगार, गाफ़िल तरीन, सुस्त और काहिल और बुरे गुनहगार लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कैसा अज़ीम शान करम है कि अल्लाह ने हमें जो फ़र्श अज़ा अता की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी सैयदुश्शुहदा जैसी हस्ती अता की है कि जिनके गम से हम अपने वजूद को नूरानी, पाकीज़ा और ताहिर करते हैं और इस काबिल करने की कोशिश करते हैं या उसके ज़रिए से इस काबिल होने की कोशिश करते हैं कि हम उन ज़िम्मेदारियों को उठा सकें, उन ज़िम्मेदारियों को निभा सकें, उन ज़िम्मेदारियों को ले सकें जो ज़िम्मेदारियाँ दीन इस्लाम की समत से हम पर और बंदगाने खुदा होने की हैसियत से हम पर आयद होती हैं। क्योंकि हकीकी बंदगी यही है कि अल्लाह के कवानीन को, खुदा के कॉन्स्टिट्यूशन को किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है उन्हीं असूलों के साथ जो अल्लाह रसूल अहले बैत और कुरान से साबित हैं और उन्हीं तरीक़ों से और उसी बसीरत के साथ जो उनसे मुंसलिक है और उसी अंदाज़ से जैसे कि वो चाहते हैं, ना कि हमारे ज़ाती जज़्बाती बेअक्ली या नादानी पे मबनी किसी भी चीज़ के ऊपर। तो जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को मना रहे हैं और उनके दुःख और उनकी अज़ियत और उनकी तकलीफ़ के साथ जुड़े हैं तो यकीनी तौर पे ये दुःख जो है हमें एक ज़िम्मेदारी की तरफ भी बढ़ाता है और हमें इस काबिल भी करता है कि हम अपने वक़्त के इमाम को और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लब्बैक अमलन कह सकें। सिस्टर हादिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर आलिमा हादिया अली साहिबा हमारे साथ कल भी मौजूद थीं। हम स्पेशली जो गुफ्तगू हमारी अरबाईन हुसैनी अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी और सारी है, उसके ऊपर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी और सारी है सिस्टर के साथ हमारी। और ज़ाहिर है जो अरबाईन को देखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, कुछ हम तारीख़ी अंदाज़ से देख रहे हैं, कुछ अहले बैत के तनाज़ुर में
اور جس بھی انداز سے ہمیں بہترین لگتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہم آپ تک ڈسکشن کے ذریعے پہنچا سکیں۔ وہ کئی ایسے ایام ہیں کہ جن کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن سسٹر آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے اور ہدیہ تعزیت بھی پیش کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے آج جمعہ کا دن بھی ہے، چہلم امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ یہ دونوں مناسبتیں جو ہیں یہ اپنے آپ میں بہت گہری ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو فکری نظر ہے یا آ، ہمارے جو دل ہیں وہ شاید اس گہرائی سے، اس انداز سے وابستہ نہیں ہے۔ خدا کرے کہ اس انداز سے ہم دیکھ سکیں، اس انداز سے ہم سن سکیں اور اس انداز سے ہم سمجھ سکیں کہ جو انداز ہمیں امام وقت سے، اہل بیت سے اور قرآن سے حقیقی معنوں سے جوڑ سکتا ہے۔ سسٹر سوال آپ کی طرف رکھتے ہیں، جیسے ہم کل بھی تاریخی تناظر میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام جب تشریف لائے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی کہ کس طریقے سے امام حسین کا غم جو ہے یا اربعین حسینی جو ہے اس کا آغاز ہوا اور کس طریقے سے یہ سلسلہ آگے جاری ہوا۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت اطہار جو ہے جب ان کی کربلا میں آمد ہوئی اور جناب جابر بن حیان جو تھے عبداللہ انصاری، جن کی بہت سی روایات ہم ہر اس میں سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے ہیں، تو ان کی بھی آمد ہوئی، تو اس متعلق کچھ بیان فرمائے گا کہ یہ کیا سلسلہ تھا، اس سے کن چیزوں کا آغاز ہوا، کیا باتیں آج ان سلسلوں سے ہم تک پہنچی اور کن چیزوں پہ ہمیں اس مناسبت سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بالخصوص ظاہر اربعین ہے تو تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ اگر کوئی چیزیں جو چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہماری بہنیں، ہماری مائیں، خواتین چلتے پھرتے بھی اربعین کے دن کر سکتی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی بہت سی ایسی ڈیلی مصروفیات ہوتی ہیں کہ کوئی ذکر ایسا ہو، کوئی چیز ایسی ہو جو چلتے پھرتے ہر کوئی کر سکتا ہو، تو اس مناسبت سے بھی رہنمائی فرمائے گا ہماری، اور اس سوال کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ وعلیکم السلام سسٹر فائزہ، عرض تسلیت ہے آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتی ہیں ان کے جد مصنوع کی اربعین کے موقع پر سسٹر آپ کی صلی آواز جو اللہ ہے وہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو یا تو کس لیے ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر آپ اپنی والیوم کا دیکھیے گا کہ کیوں کم ہو رہی ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آج کا دن اہل بیت اطہار کے لیے اور بالخصوص وارث اعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے لیے اربعین کا دن، چہلم امام حسین علیہ السلام کا دن انتہائی پرسوز دن ہے، انتہائی مصائب بھرا دن ہے۔ یہ دن اربعین کا دن، 20 صفر کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے اس اربعین کی، اس چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے، وہ اس کی یاد کو تازہ کرتا ہے کہ جب 20 صفر 61 ہجری کو وہ قافلہ لوٹ کر آیا، وہ قافلہ جو کربلا سے کوفہ کتنی اسیری کے ساتھ گیا تھا اور کس مصائب کے ساتھ بیویوں نے اپنے پیاروں کی لاشوں کو کربلا کے میدان سے ترک کیا اور پھر روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے ان مصائب و آلام کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوئے اور پھر آگے کربلا سے کوفہ کی سخت ترین منزل کو عبور کیا۔ کوفہ کے بعد بازار شام، شام کے دربار کے مصائب کو برداشت، شام کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور وہ جہاں پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات کے ذریعے سے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنی شجاعت کے ذریعے قیام امام حسین علیہ السلام کو زندہ فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ حسین کوئی باغی نہیں تھے، یہ وہ انسان تھے کہ جو نواسۂ رسول ہیں، جو نسبی قرابت بھی رکھتے تھے رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ کے مشن کو، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اسلام کو، بلکہ رسول اللہ نہیں، اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانے والے حسین ہیں۔ شام میں جناب زینب کبریٰ نے تحریک کربلا کو زندہ کیا۔ یہ وہ خاتون تھی جو شیر دل خاتون ہے، جن کی رگوں میں بھی علی کا لہو دوڑتا ہے، جن کے خطبات، جن کی شجاعت، جن کی فصاحت و بلاغت، ایسے دلائل بی بی نے پیش کیے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ظاہراً تو چند ایام تک وہاں پر
قید رہے، بی بی سکینہ کی شہادت کی مصیبت کو برداشت کیا، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی شجاعت سے، اپنی حکمت سے، معرفت امام زمانہ کی طاقت سے، جو وقت کے امام حسین ہیں اور جو مشن انجام دے رہی ہیں امام زین العابدین کی نیابت میں، امام قرار شاید سسٹر سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا۔ سسٹر بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیان فرما رہی تھیں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ میسج جو ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھایا، اور خود امام حسین علیہ السلام 1,24,000 جو انبیاء ہیں ان کی محنت اور مشقت کو جو ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے بچانے کی کوشش کی، کس طریقے سے اس کی حفاظت کی، کس طریقے سے اس کا تحفظ کیا۔ یہ محنت جو ہے وہ کسی قیمت پہ رائے گاں نہیں جانی چاہیے، اور اس مناسبت سے یہ جہاں تحفظ اس دین کا ظاہر رسول خدا اور علیہ رسول کا فریضہ ہے ہی، لیکن وہاں پہ ان کے ماننے والوں کا بھی وہی فریضہ بنتا ہے کہ ان کے اسوہ کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو انجام دے سکے، جو ساری چیزیں اس مناسبت سے حق رکھتی ہیں کہ ان کو احیا کیا جائے، یا ان کو جو ہے ان کو جو ہے ذکر کیا جائے۔ ان کو جب ہم لبیک کہتے ہیں تو اپنے دین کی حفاظت کا پرچم ہمارے سر ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس دین کے علمبردار ہم بنتے ہیں، اور ان افکار اور اس اخلاق اور اس کردار کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اخلاق اور کردار جو ہے ہماری ایک اہم ضرورت ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، بتا کر گئے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمیں جو ہر ایک لمحے، ہر ایک پل میں بتایا کہ کیسے آپ نے برتاؤ کرنا ہے، کیسے آپ نے دین کی احیا کرنا ہے، کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ دین انسان کے وجود کی فطرت کی یعنی ضرورت ہے، یعنی انسان کی روح کو وہ امپاور کرتا ہے، اور انسان کی روح کو زندگی میں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جس طرح ہم اکثر یہ بات کرتے بھی ہیں کہ انسانی وجود ایک گاڑی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس وجود کی جو کہ ایک گاڑی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بیسیکلی آٹو پہ رہتی ہیں، اور آٹو پہ رہنے کی آٹو یعنی آٹومیٹک اس پہ رہتی ہیں کہ جہاں مرضی دل چاہتا ہے، یعنی جہاں ہمارا جسم چاہتا ہے، یہ خواہش چاہتی ہے، یہ توقعات چاہتی ہیں، ہماری ایکسپیکٹیشنز، ہماری ڈیزائرز، اور ہماری میٹیریلسٹک جو اٹیچمنٹس ہیں۔ زندگی میں چیزوں کو حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن ان سے اٹیچ ہو جانا اور ان کی وجہ سے مغلوب ہو جانا اور ان کو حق سمجھ لینا اور حق کو اس کی خاطر چھوڑ دینا، یہ غلط بات ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میٹیریلسٹک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کو معنوی اور روحانی فضائل کی طرف بڑھنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن آبویسلی یہ ذریعہ ہے، ہدف نہیں ہے۔ مگر اگر ہم ذرائع کو ہدف سمجھ لیں تو پھر زندگی جو ہے وہی رک جاتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی نسلیں جو ہیں پھر اس وجہ سے اسی جگہ رک جاتی ہیں جہاں وہ نسلوں سے چلی آ رہی ہیں، اور ہم انسانی افکار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اس انداز سے ترقی نہیں کر پاتے جو کہ آج کے وقت اور زمانے، حالات اور واقعات، اور آج کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ بہترین یعنی جو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جس طرح سے آج کے ٹائم پہ ہمارا جو ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم جو حق ادا کر سکے، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے دین کی درست سمجھ کے ساتھ ہم اس کردار کا اظہار کر سکیں۔ ہماری روحیں اگر امپاور ہوتی ہیں اور دین اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اخلاق کو، قرآن کے اخلاق کو، دین اسلام کے اخلاق کو، رسول خدا کے اخلاق کو اظہار کرتے ہیں۔ سسٹر ہادی ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں۔ جی سسٹر، آپ کا ہمارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور آپ بیان فرما رہی تھیں کہ کس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حفاظت فرمائی دین اسلام کی، اور امام حسین علیہ السلام کے میسج کو وہ آگے لے کر بڑھی، اور اس سے آگے بیان فرمائے گا کہ جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔
اب جب یہ قافلہ اسرائے اہل بیت کا قافلہ جب وہاں پر چند دن قیام کیا، کل ہم نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو تاریخی شواہد میں اور تاریخی عنوان سے ہم نے بیان کیا ہے، کر چکے ہیں اس کو. تو جب حالات منقلب ہو گئے اور وہ یزید جو اپنی فتح کو پوری دنیا میں دکھانا چاہتا تھا، پوری دنیا سے اور تمام اسلامی ریاستوں سے وہاں پر سفیر آئے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں اور صورتحال کیسی ہے اور یزید باطل پر تھا اور جس انسان کو اس نے شہید کر دیا ہے وہ نواسہ رسول ہیں، جب یہ تمام حقیقت لوگوں کو ملی اور یزید کو پسپائی ملی، ظاہراً جو اپنی فتح کے نشے میں بیٹھا ہے اس کو پسپائی ملی، کے لیے ممکن نہیں تھا اہل بیت اطہار کو وہاں پر رکھنا. اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شجاعت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے. اور امام زین العابدین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فتح کیا ہے اس معرکہ کو اور قیام امام حسین علیہ السلام کو سرخرو کیا ہے، افکار حسینی کو تمام دنیا تک اپنے خطبات کے ذریعے سے پہنچایا. اور وہاں سے بی بی فاتح ہوئی جو ظاہراً لگتا تھا کہ یہ شکست خوردہ ہے اور یزید فاتح ہے. یزید کو اس کی شکست کا احساس ہوا، جناب زینب کبریٰ فاتح ہوئی اور بی بی کی فتح کی یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ یزید نے جب کہا کہ میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، امام زین العابدین کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کو رہائی دینا چاہتا ہوں، کن شرائط پر آپ رہائی کو قبول کریں گے. تو دیکھیے جو شرطیں رکھتا ہے وہ ہمیشہ فاتح ہوتا ہے، جو شرائط کو تسلیم کرتا ہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ فتح ہو کر پیام حسینی کو ہر ایک تک پہنچا کر اس انقلاب حسین کو لوگوں میں عام کر کے، اب جب یہ قافلہ وہاں سے چلا، جناب زینب کبریٰ کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں شام میں ایک جگہ دی جائے جہاں پر ہم قیام کریں. اور یہاں پر بھی بی بی کا مقصد یہ تھا، دیکھیے جب بی بی نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں نا بازار شام میں، دربار شام میں، وہاں پر لوگوں کے ساتھ کنورسیشن نہیں ہو سکتی تھی، لوگ اپنے سوال نہیں پوچھ سکتے تھے. ان خطبات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات نے جنم لیا، بہت سارے ایسے پوائنٹس تھے جو لوگ کلیئر کرنا چاہتے تھے. اس حکمت کے پیش نظر عالیہ زینب کبریٰ نے چند دن شام میں قیام فرمایا اور عام خواتین کو اجازت تھی کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ وہ پرسہ دینے کے لیے آئے، جیسے کہ از منبر مصائب میں یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ پرسہ دینا اور گریہ کرنا تو اپنی جگہ پر مسلم ہے. دیکھیے سسٹر فائزہ وہ تو ایک بے بہا اجر کا ثواب ہے نا، لیکن اس مقام پر عالیہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شہزادی کونین ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان افکار کو زندہ کرنا دراصل عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے. صرف گریہ کافی نہیں ہے، لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے، ان کے اندر فہم و ادراک دیا جائے اس عزاداری کے توسط سے. یعنی یوں کہا جائے کہ ایک درسگاہ زینبیہ بنائی گئی جہاں پر مکتب حسینی کے ذریعے ان کو پڑھایا جاتا تھا، افکار حسینی ان کو دیے جاتے تھے. اب یہاں خواتین آئیں کیونکہ اربعین کا موضوع ہے اور رہائی سے متعلق ہے، تو میں چاہتی ہوں اس پر بھی بات کرتے چلیں. تو عالیہ زینب کبریٰ کے پاس عام خواتین کو آنے کی اجازت تھی، امام زین العابدین کے ساتھ عام لوگوں کو ملنے کی اجازت تھی، جبکہ یہ وہی شام ہے، وہی یزید ہے کہ جس نے اتنی پابندیاں، سختیاں اور اتنی تکالیف پہنچائی کہ جس کا ادراک انسان کے فکر سے بہت مشکل ہے. اب یہاں پر عام لوگوں کو اجازت تھی. یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب مکمل طور پر کایا پلٹی اور لوگوں کے سامنے حقیقت آئی اور وہ جو سوالات ان کے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیے تھے، اب عام لوگ امام زین العابدین سے ملتے رہے، جناب زینب کبریٰ سے، جناب بی بی ام کلثوم سے، دیگر مقتولات اہل بیت اطہار سے. اور یہاں پر اب تمام کے تمام وہ سوالات، وہ پوائنٹس لوگوں کے جو ذہنوں میں تھے وہ کلیئر کیے گئے. نے کھل کے یہاں پر مصائب کربلا بھی سنائے اور کس لیے ان مصائب کو برداشت کیا گیا، یہ فلسفہ بھی ان کو سمجھایا، یہ حقیقت بھی سمجھائی. گویا میں یوں کہوں کہ یہ بی بی زینب کبریٰ کا ایک پیغام تھا ہمارے لیے. شام سے وہ قیام کیے بغیر بھی آ سکتے تھے، دیکھیے وہاں سے گریہ تو وہ کرتے ہیں، شام کے زندان میں بھی گریہ ہوتا رہا، لیکن گریہ مقصد نہیں ہے. گریہ حقیقت عزاداری نہیں ہے، حقیقت عزاداری وہ فہم و ادراک، وہ شعور، وہ آگاہی
وہ حقیقت سے آگاہانہ طور پر لوگوں کو واقف کرنا، یہ فلسفہ عزاداری ہے جو بی بی نے شام میں لوگوں کو سمجھایا، اور ان کے توسط سے یہی پیغام، یہی چیز ہم تک پہنچی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ قافلہ روانہ ہوا، اور شام سے روانہ ہو کر سفر کرتا ہوا اہل بیت اطہار کا قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں سے مدینہ بھی جا سکتے تھے اور کربلا بھی آ سکتے تھے۔ بیویوں نے خواہش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہم اپنے ان شہداء کی قبور کی زیارت کرتے جائیں۔ اب کیسا اتفاق تھا وہ، یا وہ قدرت کا اہتمام تھا کہ ایک طرف سے حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری، جن سے حدیث قصہ کو نقل کیا جاتا ہے، ان کا غلام ہے ایک عطیہ جس کا تذکرہ مصائب میں کیا جاتا ہے، اور چند بنی ہاشم کے، رسول اللہ کے خاندان کے چند افراد تھے۔ یہ ایک مختصر سا قافلہ جو ہے وہ یہاں پر 20 سفر کو ہی پہنچا، اور انہوں نے اعمال کو انجام دیا۔ قبر امام حسین پر آئے تو دیکھا کہ ایک اور قافلہ بھی آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ کوئی اتفاق تھا یا قدرت کا اہتمام تھا؟ جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو سیاہ اماریوں میں ہیں اور سیاہ حجاب کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ایسے ضعیف ہیں جو ظاہراً تو شاید جوان ہیں لیکن وہ ضعیفی کے عالم میں ہیں۔ اب جب کہا کہ یہ کون ہے، جب آئے ہیں یہاں پر، تو یہ ایک بہت ہی کٹھن لمحہ تھا بیویوں کے لیے، کہ وہ جو اپنے سادات کو، اپنے وارثوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو یہاں پر چھوڑ کر گئے، کس عالم میں چھوڑ کر گئے کہ وہاں پر نہ وہ غسل دے سکتے تھے، نہ ان کو کفن دے سکتے ہیں، بن سروں کے یہ لاشیں یہاں پر جب چھوڑ کر گئے۔ عالیہ زینب کبریٰ نے جب یہاں پر قبور کو بنا ہوا دیکھا تو روایتیں کہتی ہیں کہ بیویوں نے خود کو اپنی اماریوں سے گرا دیا، اور واہ حسینہ، واہ محمدہ، کوئی واہ قاسمہ، واہ علی اکبرہ کہہ کر گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب اس مقام پر ایک مرتبہ پھر مجلس منعقد کی گئی، اور جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے گلے مل کر امام زین العابدین نے بہت گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ شاید اس سے پہلے امام زین العابدین وہ گریہ نہیں فرما سکے تھے کیونکہ خواتین کا ساتھ تھا، لیکن یہاں پر اب کیونکہ حالات ایسے تھے کہ امام گریہ فرما سکتے تھے، جناب جابر ابن عبداللہ کے گلے مل کر بہت زیادہ امام زین العابدین نے گریہ کیا، مقدورات عصمت یہاں پر آئیں اور چند دن تک قیام کیا۔ تو یہ 20 سفر کا وہ دن تھا جو چہلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ اس کی خواب بہت فضائل رکھے گئے، بہت عظمتیں رکھی گئیں کہ اربعین کے دن میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے، جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ مطالب عرض کیے تھے کہ اربعین کی زیارت کے حوالے سے معصومین علیہ السلام نے کچھ خاص سفارشات فرمائی ہیں کہ اربعین کے دن میں امام حسین کی زیارت کی جائے۔ گویا اربعین کے دن میں جب زیارت کی جاتی ہے تو یہ زیارت امام زین العابدین بھی ہے، سنت جناب زینب کبریٰ بھی ہے، اور پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کا جو ثواب ہے وہ تو بہت ہی جدا گانا ہے، بہت ہٹ کر ہے۔ اس کے لیے معصومین علیہ السلام کی روایتیں، ایک روایت آج پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اربعین کے دن ہماری جد کی زیارت کے لیے پیدل چل کر آتا ہے، یہاں سے پیدل چلنے کی یہ جو روایت ہے وہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے، ویسے تو تاریخ تشیع میں دیکھیے تو علماء نے ہمیشہ ہی اس سنت کو برقرار رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خود ساختہ طریقہ بنایا گیا ہے، معصوم کا فرمان ہے۔ خصوصیت سے آج میں نے سوچا اس کو ہم عرض کرتے ہیں۔ لال حسینہ ماشین کتب اللہ لہ بکل خطوۃ الف حسنۃ ومحا عنہ الف سیئۃ ورفع لہ الف درجہ، کہ یہ جو پیدل زیارت کے لیے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتا ہے تو پروردگار ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے، خداوند عالم اس کو 1000 گناہ معاف فرماتا ہے اور 1000 درجات عطا کرتا ہے۔ تو یہ جو پیادہ روی ہے، جو اربعین واک کے نام سے پوری دنیا میں اب تو پہچانا جاتا ہے، جہاں پر کروڑوں کی تعداد میں افراد آتے ہیں، تو یہ کوئی خود ساختہ رسم نہیں بنائی گئی بلکہ یہ معصوم کی، ہمارے امام کی اس کے بارے میں روایت ہے،
اور دیگر بھی اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور علماء نے اس کو زندہ رکھا ہے ہر دور میں۔ چاہے آج تو الحمدللہ بہت شد و مت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آتے ہیں، لیکن وہ بھی وقت تھا کہ جب چند افراد پیدل چل کر آیا کرتے تھے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے روزے کی 40 کے دن میں زیارت کیا کرتے تھے اور ثواب حاصل کیا کرتے تھے، اور اس روح عزاداری کو اور روح کربلا کو اپنی روح کے اندر محسوس کرتے تھے، اور اس بیداری کو لے کر چلے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس قیام سے ہمیں دینا چاہا۔ خوبصورت انداز سے آپ نے بہت ہی تاریخی جو واقعے کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی سسٹر۔ تھوڑا یہ بھی بیان فرمائے گا کہ ایک تو ابھی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اربعین کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے، اہمیت تو ظاہر ہے اس کی ہے ہی، اور جتنی فضیلت سید الشہداء کی ہے ظاہر ہے اسے مناسبت سے اس چیز کی بھی ہے۔ اور جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت ایک جو بات کی کہ گریہ ازاری عزاداری یہ ہدف نہیں ہے، یہ ظاہر ہے ذریعہ ہے ہدف تک پہنچنے کا، کہ ہم اپنے دلوں میں ان افکار کو زندہ کر سکیں اور ان ساری جو نورانی صفات کو زندہ کر سکیں جو امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے اور جو مفقود ہو گئی تھی اور آج بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں صرف فرق یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ موجود ہے جس کے سامنے ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے، ان کے انصاران کی شہادت نے اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانی دی اس دین کی خاطر، وہ ظاہر ہے اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ کیا سٹینڈرڈ ہے، اور جس کے اوپر ہمیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا کے بندے ہیں اور رسول خدا کے عاشقین ہیں اور انبیاء پہ ہمارا ایمان ہے، جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ظاہر ہے کہ امام کی جو قربانی تھی اور جو ان کے ساتھیوں نے امام کی اطاعت میں قربانی دی، وہ صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی جو مشکلات انہوں نے اٹھائیں اس دین کی خاطر، جو صعوبتیں سہیں، جو تکلیفیں دیکھی، اور جس میسج کو وہ نسل در نسل آگے لے کر چلے، وہ میسج تھا جس کی حفاظت تھی، اور جس میسج کو آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو شیطانی قوتیں ہیں وہ کس طریقے سے مینپولیشن کے ذریعے سے انسانی فکر اور دل کو اور دماغ اور روح کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حق اور پاکیزگی کی طرف نہ متوجہ ہو، بلکہ وہ ہر وقت مغلوب رہے، اور زبان سے رسمی طور پہ وہ چاہے دین پہ عمل کر بھی رہا ہو مگر عملی طور پہ کسی جرم اور ظلم اور برائی اور گندگی اور جو حقیقی جو انسانی روایات اور انسانی جو حقیقی جو فطری اس کی جو خدا نے اس کی فطرت اور روح میں رکھی ہے پاکیزگی اور طہارت، اور جو ایک جس کی حفاظت دین اسلام کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو وہ پلیوٹ کر دینا چاہتے ہیں اور کافی حد تک کرتے بھی ہیں ظاہر ہے، لیکن یہی وہ خوشبو کے اور یہی وہ نور کی کرنیں ہیں جب چھوٹے چھوٹے کچھ جگہوں پہ ہم جب دیکھتے ہیں یہ شہادتیں جیسے آج کے دور میں ہم نے دیکھی ہیں کہ جو ان ظالموں کے خلاف قیام کرتی نظر آتی ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اسوہ پہ عمل کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی چاہیے، اور کس طرح کا ایمان، کس طرح کا توکل اور کیسا عشق انسان کو موت سے چاہیے ہے اور خدا سے چاہیے ہے کہ اس راستے پہ عمل کر سکے۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں جہاں فضائل کی بات بھی آتی ہے، اور میں چاہوں گی کچھ فضائل کو بھی بیان کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہماری اہم چیز تھی کہ زیارت اربعین کی جو ہم بات کر رہے تھے لیکن بیچ میں ادھوری رہ گئی تھی، کہ زیارت اربعین جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر جو، کیونکہ جب ہم علماء اور عرفا سے سنتے ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو زیارتیں ہمیں دی جاتی ہیں زیارت نامے پڑھنے کے لیے، وہ بنیادی طور پہ ان میں کچھ ایسے کوڈز ہوتے ہیں جو ان مخاطبین سے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں جو اس روح اور اس دل سے اور اس فکر سے اور اس طہارت سے کنیکٹ ہونے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت کو پا لیتے ہیں۔ تو کیا ایسے میسیجز زیارت اربعین میں ہمیں ملتے ہیں، ایسے پیغامات ہمیں ملتے ہیں، اور کس روح کے ساتھ اور دل کی کیفیت کے ساتھ ہمیں اسے پڑھنا چاہیے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائے گا ہماری۔ جی ضرور، دیکھیے زیارت اربعین
زیارت امام حسین علیہ السلام کا ویسے ہی بہت ثواب ہے۔ باقی پھر جب اربعین کے عنوان سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ پلس ہو جاتی ہے۔ تمام معصومین ہمارے بعد از امام حسین علیہ السلام زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمیشہ ہی بہت بےتاب رہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ وہ کربلا سے کہیں قریب ہی رہتا تھا، تو جب مدینہ میں امام کی زیارت کے لیے گیا تو امام نے فرمایا کہ کیا تم ہمارے جد حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا جی مولا، جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں جا پاتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے بخدا اگر ہم وہاں پر ہوتے تو کبھی بھی قبر حسین سے جدا نہ ہوتے۔ ہمارے معصومین اتنے عاشق تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ اس زیارت کو صرف وہ ایک زیارت نہیں ہے، وہ صرف ایک آنکھوں سے دیدار نہیں ہے قبر حسین کا، بلکہ وہاں سے تو وہ روحانیت، وہ معنویت ملتی ہے کہ جس کا کہیں پر اور کوئی مثال نہیں ملتی جو کربلا میں موجود ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت تو بے بہا لکھی گئی ہے۔ فرمایا کہ جو بھی کوئی زیارت امام حسین علیہ السلام کرے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اسے اس طرح سے محشور فرمائے گا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ھذا زوار الحسین، یہ امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے۔ یعنی وہ چمکدار نورانی پیشانی کے ساتھ وہاں پر آئیں گے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جو زائر امام حسین ہے خداوند عالم اسے اذن عطا فرمائے گا اور وہ کتنے ہی لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ دیکھیے بہت بڑا مقام ہے، مقام شفاعت جو اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا، جو ائمہ طاہرین کو عطا کیا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کو انجام دینے والے کو بھی اللہ حق کی شفاعت عطا فرما رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف زیارت آنکھوں کے دیدار کا نام نہیں ہے۔ دیکھ لینا اگر زیارت کہلاتا تو وہ کافی ہوتا جو کربلا میں ملائین موجود تھے۔ صرف ہمیں کربلا کا میدان خود بتاتا ہے، تاریخ کربلا ہمیں خود بتاتی ہے، تاریخ عاشورہ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف زیارت کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر زیارت کرنا کافی ہوتا تو کربلا میں وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ تو براہ راست امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نور کی زیارت کر رہی ہیں۔ تو معلوم ہوا، یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ صرف زیارت کر لینا کافی نہیں ہوتا، صرف دیدار کافی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر وہ معنویت، وہ پیغام، وہ افکار، وہ بیداری جس کا ذریعہ ہے کربلا، وہاں پر جا کر ان چیزوں کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کا نام زیارت ہے۔ کہ جب آپ وہاں پر جائیں صرف دیدار ذریعے امام حسین علیہ السلام کافی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جیسے جاتے ہیں ویسے ہی لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ کل بھی میں نے یہی جملہ عرض کیا، اور یہ ایک سٹینڈرڈ ہے یہ بات کہ جب آپ زیارت پر جا رہے ہیں اور جب آپ زیارت سے لوٹ کر آئے ہیں تو دیکھیے آپ کا شعور کتنا بیدار ہوا ہے، آپ کے اندر انسانیت کتنی بیدار ہوئی ہے، آپ کے اندر اپنے دین کی محبت کتنی آئی ہے، آپ کے ساتھ خدا کی مخلوق کی محبت کتنی آئی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو تبدیلیاں لے کر آتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد، جو کربلا میں پیغام دیتا ہے، وہ پیغام جب اپنے اندر اپنے دل میں سمو کر لے کر تو پھر یہ زیارت جو ہے نا وہ زیارت فائدہ مند شمار ہوتی ہے، ورنہ دیدار ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آج اربعین کا دن ہے کیونکہ، تو پھر آج اربعین کی مناسبت سے جہاں معصومین نے امام حسین علیہ السلام کی روضہ مبارک کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا ہے، وہاں پر آج کے دن کی ایک مخصوص زیارت ہے جس زیارت کو زیارت اربعین کہا جاتا ہے۔ یہ زیارت اربعین ہے، بہت طولانی زیارت نہیں ہے، مختصر سی زیارت ہے۔ اس دن میں پڑھنے کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی گئی ہے کہ اربعین کے دن میں زیارت امام حسین پڑھیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں اربعین کی زیارت پڑھیں۔ ویسے تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ یہ زیارت جو ہے اس زیارت کو امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جا کر پڑھا جائے، امام کے روضہ پر حاضر ہو کر پڑھا جائے، لیکن جو وہاں پر پہنچ نہیں سکتا وہ اگر جہاں پر بھی موجود ہے اپنا
دل کا رابطہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ قائم کر لے، امام کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کرے، امام کے ساتھ رجوع کرے، اور اپنے دل کی آواز کے ساتھ جس مقام پر بھی وہ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین کہے گا تو وہ سلام وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر تم جا نہیں سکتے، تمہارے اندر وہ آرزو ہے زیارت حسین کی، کر زیارت کربلا کی جو آرزو ہے، خداوند عالم تمہیں وہی ثواب، وہی اجر، وہی مقام عطا کرتا ہے کہ جو وہاں کے زائرین کو خداوند عالم اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو گویا جو نہیں پہنچ پائے، معصوم فرماتے ہیں تم اپنے گھر میں ہی تصور کرو کہ تم روضہ حسین کے سامنے کھڑے ہو، تم قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو، اس بات کو تصور کرو، اس خیال میں ڈوب جاؤ، اور جب جہاں پر بھی کھڑے ہو کر پھر تم زیارت پڑھو گے، امام کو سلام کرو گے، تو امام کی طرف سے اس کا سلام جواب آئے گا۔ اور ایک عالم دین نے بڑی خوبصورت بات کہی، مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم امام حسین علیہ السلام کو سلام کرو، زیارت پڑھتے ہو، کیونکہ زیارت اربعین کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، عالم دین فرماتے ہیں استاد محترم، کہ جب تم نہیں قبر حسین پر جا سکے، وہ خوش نصیب جو چلے گئے، تم نہیں پہنچ پائے، تو تم اپنے گھر سے سلام کرو، اور کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارا سلام امام تک پہنچ گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر سلام امام حسین پڑھتے ہوئے، زیارت امام حسین پڑھتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو سمجھو کہ تمہارا ربط قائم ہو گیا ہے اپنے امام السلام کے ساتھ، اپنے مولا کے ساتھ تم رابطے میں آ گئے ہو، اور جو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں وہ امام علیہ السلام کا سلام کا جواب ہے، کہ جو تمہارے رجوع قلب کی صورت میں تمہیں امام علیہ السلام عطا کر رہی ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں، جیسے آپ نے بھی پوچھا تھا کہ آج کے دن کے کچھ اعمال ہیں، تو اعمال جو ہیں، سب سے بڑا عمل تو یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو مغموم رکھیں۔ یہ آداب بھی ہے کہ مومن کا دل مغموم ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، مومن اپنے دل میں ایک غم کی کیفیت کو محسوس کرے، یہ اس دن کے آداب ہیں، اس دن میں کوئی بھی مذاق اور ہنسی اور اس طرح کا کچھ بھی نہ کیا جائے، بلکہ اپنے دل کو مغموم رکھے، تاکہ وہ آج کے دن میں عزادار امام حسین شمار ہو، اور زیارت اربعین جیسے کہا، اس کی خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے، اس کو انجام دے۔ پھر فرمایا اگر قبر امام حسین علیہ السلام تک خود کو پہنچا سکتا ہو تو اربعین کے دن پہنچائے، اور اگر نہیں پہنچا سکتا ہے تو پھر جس جگہ پر بھی موجود ہے وہاں پر رہتے ہوئے ہی امام کے ساتھ توسل کرے۔ اربعین کے دن میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عزاداری میں اور گریہ میں اور غور و فکر میں، صرف عزاداری اور گریہ ہی نہیں بلکہ اپنے افکار کو بیدار کرتے ہوئے، اپنے افکار کو روشن کرتے ہوئے اسیران کربلا پانی کو یاد کریں، ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آج کے دن میں البتہ صدقہ، اربعین کے دن میں صدقہ اور خیرات کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، توبہ و استغفار کرنے کا بہت ثواب ہے، کیونکہ توبہ اور استغفار ہی تو ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتا ہے اور اس کے شعور کو بیدار کرتا ہے اور اس کے نفس کو بیدار کرتا ہے۔ اور آج کا دن تجدید بیت کا دن ہے، یعنی اپنے امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد رکھے اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرے۔ مستحب عبادات ہیں، نوافل ہیں جو آج کے دن میں ادا کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اربعین کے دن میں، اور ملائین پر لعن کرنے کی، اللہم لعن قتلۃ حسین پڑھے، یا اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک، یہ پڑھے۔ یا اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا، اپنی جو بھی زبان ہے، اپنی زبان میں ہی، سادہ زبان میں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت ہے، یہ لعن جو ہے یہ بھی آج کے اعمال میں خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خاص طور پر کہا گیا پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اربعین کی طرف چلتے ہیں، زیارت اربعین، اس کے چند ہم جملے، پوری تو اب نہیں ہم پڑھ سکیں گے، ظاہری سی بات ہے، لیکن اس وقت میں جتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے، چند ایک اس میں سے ہم عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ زیارت اربعین کس نے پڑھی، اس کی سند کیا ہے؟ تو یہ تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے زیارت اربعین، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے زیارت اربعین، جو اربعین کے دن میں پڑھی جاتی ہے۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا
کہ جہاں پر امام حسن عسکری سلام نے مومن کی 5 نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ایک نشانی یہ بھی فرمائی کہ مومن وہ ہے کہ جو 40 کے دن زیارت 40 کی تلاوت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مختصر سی زیارت ہے جہاں باقی تمام اعمال انجام دیے جاتے ہیں، جہاں پر ہر مومن اپنے لیے سیاہ لباس پہننا واجب سمجھتا ہے، اور جہاں پر عزاداری کو کرنا، سینہ زنی کرنا، نوحے پڑھنا ہے، آنسور گریا بہانا اپنے لیے واجب سمجھتے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا ضرورت ہے کہ ایک جائے نماز میں چند لمحوں کے لیے گوشۂ تنہائی اختیار کر کے اپنے خدا کے ساتھ مربوط ہو، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہو جائے اور امام کو دل کی گہرائیوں سے سلام پڑھے۔ تو جو زیارت 40 ہے، اس کا متن جو شروع ہوتا ہے وہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ۔ یہاں پر امام علیہ السلام کی خوبیوں کے ساتھ کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، خدا کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خدا کے برگزیدہ افراد کے، اللہ کے مقرب افراد کے مقرب بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ دیکھیے یہ پیغام بھی ہے، یہ ہماری افکار کی بیداری بھی ہے۔ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے نا کہ ہم نے زبان سے پڑھ لیا، امام کو ہم نے زیارت 40 پڑھ لی تو ہم نے بڑا ہی کوئی مومنوں والا کام کر لیا، کچھ بہت اچھا کر لیا، بے شک بہت اچھا عمل ہے، لیکن زیارت 40 میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے فلسفے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، وآتیت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دیا۔ اب دیکھیے صلاۃ کو پڑھا، یہ ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے جو اہل تشیع پر کیا جاتا ہے، یقیناً آپ کے بھی سننے میں آتا ہوگا کہ اہل تشیع جو ہیں وہ عزاداری تو کرتے ہیں لیکن وہ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں۔ تو امام صادق کیا ہمیں بیدار نہیں کر رہے کہ اس کربلا کی 40 کی جو ایک رسم ہے، جو 40 کا ایک انداز ہے، جو یاد امام حسین علیہ السلام کا ایک خوبصورت ترین انداز ہے، اس انداز میں آپ متوجہ رہیں کہ امام کی قربانیوں کے مقاصد کیا ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ مولا امام میں گواہی دیتا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، یعنی نماز کو قائم کرو، متوجہ رہو امام کی قربانیوں کی طرف۔ وآتیت الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ صرف ظاہری ہی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ تزکیہ ہے، وہ تزکیہ مال سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ ہے، اپنے نفس کی پاکیزگی ہے، اپنی روح کی پاکیزگی ہے۔ خدا بند عالم بھی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنے اندرون کو پاک کیا، خود کو، اپنے دل کو پاک کیا، وہی کامیاب اور کامران ہوگا۔ قد افلح من زکاہا، انسان کامیابی پانا چاہتا ہے نا، دیکھیں وہ جس بھی دوڑ میں آج کا انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمارے ہاں کامیابی کا ایک عام سٹینڈرڈ جو بنا دیا گیا وہ صرف مال، دولت، حسن، خوبصورتی، آسائشوں کو بنا دیا گیا، جبکہ خدا بند عالم کے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابی کس کو قرار دیتا ہے؟ اسے کامیاب خدا قرار دیتا ہے کہ جو تزکیہ کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ وہ زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ صرف تزکیہ مال نہیں ہے، زکوٰۃ سے مراد ہرگز بھی کوئی تزکیہ مال نہ لے کے مال میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا دے دیا تو پاکیزگی مل گئی، بلکہ اس سے پہلے تزکیہ نفس کی بات ہے، زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس بھی ہے۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اس زیارت 40 میں ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جہاں ہم نے امام حسین علیہ السلام کو صفی اللہ کہہ کر سلام کیا ہے، خدا کے برگزیدہ، خدا کے چنے ہوئے سلیکٹو انسان کہہ کے ہم نے جب ان کو سلام کیا ہے، تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر آپ نے امام کے لیے کیا کرنا ہے کہ امام کے ان اطوار کو، امام علیہ السلام کے ان افعال کو جو انہوں نے انجام دیے ان کو بھی بیداری کے ساتھ آپ نے
زندہ رکھنا ہے. وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، اپنے زکوٰۃ کی، وہ زکوٰۃ کیسی صرف مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ بھی مراد ہے. پھر مولا فرماتے ہیں وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نے امر بالمعروف کیا. سسٹر فائزہ یہاں رکنا ہے، یہاں ہر مؤمن جو بھی زیارت اربعین پڑھتا ہے آج کے اس مشکل ترین دور میں دیکھیے یہاں رک جائیے، سوچئے سمجھیے امام نے کیا کیا. وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنکَرِ. امام کی زندگی کا مقصد، امام کی شہادت کا فلسفہ اس ایک جملے کے اندر موجود ہے، جہاں پر مولا فرماتے ہیں امام صادق کہ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف فرمایا، نہیتا انل منکر، امام نے نہیں انل منکر کیا ہے، لوگوں کو عمل صالح کی طرف بلایا، معروف نیکی کی طرف بلایا. اور امام علیہ السلام نے لوگوں کو برائی سے روکا ہے. یہی تو المیہ ہے آج کا، یہی تو مشکل ہے اس وقت کی کہ امر بالمعروف ختم ہو گیا، نہیں انل منکر ختم ہو گیا. ہر انسان اپنی ہی زندگی میں مشغول ہو گیا، ہر انسان اپنی ہی ذات کے خول میں بند ہو گیا. کوئی کسی کو حق ہی نہیں دیتا کہ کسی کو غلط بات پر روکا جائے یا اسے صحیح بات کی نیکی کی ترغیب دلائی جائے. یہاں پر بہت بڑا المیہ ہے آج کے زمانے کا. ہم اگر دیکھیے اگر معاشرے کی اگر ہم بات کرتے ہیں زیارت اربعین کے تناظر میں کچھ ہم زیارت اربعین سے سیکھیں بھی نا، پھر ہی تو ہمیں پڑھنے کا فائدہ ہے. ادروائز تو صرف اس کی زیارت کر لی اور زیارت پڑھ لی، یہ فائدہ تو نہیں دیتا نا، وہ تو صرف زبان تک کی عبادت رہ جاتی ہے. جبکہ عبادت تو وہ ہوتی ہے جو اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے، جو انسان کے قلب سے ہوتی ہے، جس کی تاثیر انسان کے وجود میں نظر آتی ہے. اب دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ بن گیا ہمارے معاشرے کا، کیونکہ ہمارا موضوع ہی اربعین امام حسین ثقافت اور افکار اسلامی ہے. تو یہ اربعین امام حسین علیہ السلام ہمارے افکار کو زندہ کرتا ہے. چلیے ہم افکار اسلامی بھی نہ کہیں، افکار انسانی بھی کہہ دیں تو بھی یہی فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام ہے کہ امام اپنی زندگی کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جوانوں کو قربان فرما رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کس کے لیے؟ اصلاح امت کے لیے. جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر شروع کیا تھا تو اس وقت بھی امام نے فرمایا تھا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہا کربلا، بلکہ میرا کربلا جانے کا مطلب، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، میں کیوں جانا چاہتا ہوں، کیوں میں اتنی مصیبتوں کو برداشت کر رہا ہوں. چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو لے کر، حتیٰ کہ وہ علی اصغر کے جو کربلا میں 6 ماہ کے تھے، اگر ہم دیکھیں اس سارے ٹائم جب سے لے کر محرم تک کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت شہزادہ علی اصغر نومولود ہیں، بہت چھوٹے ہیں جب امام نے یہ سفر شروع کیا. لیکن امام کا یہ سفر اور امام کا یہ فرمان کہ میں نہیں انل امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں، کیا یہ آج کربلا جانے والے اربعین کے دن میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنے والے، زیارت اربعین پڑھنے والے، کیا یہ جملہ ہر ایک کو پکار کر یہ دعوت فکر نہیں دیتا کہ جس امام حسین علیہ السلام کو رو رہے ہو، جن کی مصیبت پر گریہ کر رہے ہو، گریہ کرتے ہوئے اپنے وجود سے باہر ہو جاتے ہو، تم گریہ کرتے ہوئے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس انداز میں غم مناتے ہیں. لیکن یہ انداز شاید کافی نہ رہے، کیونکہ جو مقصد، جو ہدف، جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ زیارت امام حسین کے ساتھ ساتھ امام کے پیغام کو سمجھیے. امرتا بالمعروف و نہیتا عن المنکر، امام نے امر بالمعروف فرمایا ہے، امام نے نہیں عن المنکر کیا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لائے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے دور فرمایا ہے. سسٹر فائزہ آج دیکھیے معاشرے میں لوگوں نے پرائیویسی کے نام سے اپنی ذات کے اندر ایک خول بنا لیا ہے. بہت کم افراد ہیں جو اپنی غلطی کو سننا پسند کرتے ہیں، اس سے بھی کم افراد ہیں کہ جو اپنی غلطی کی اصلاح کرنا پسند کرتے ہیں. یہ بات ہی ختم ہو کر رہ گئی. اگر کسی کو کوئی برا کرتا ہوا دیکھتا ہے تو ہمیں اپنے ہی معاشرے میں، یہ ساری معاشرے کی بدحالی ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ اگر کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے نہیں کہتا کہ ہمیں اس سے کیا سروکار ہے. برائی سے مراد صرف وہ ایسی ہی برائی نہیں کہ جو صرف نماز، روزے اور عبادی
برائی ہے، بلکہ وہ اخلاقی برائی بھی ہو سکتی ہے، وہ کردار کی برائی بھی ہو سکتی ہے، وہ زبان کی برائی بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے، اور دوسروں کو نیکی کی طرف لے کر آنا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مکمل طور پر، کہ ہر مومن کا فریضہ بنتا ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کا اربعین منا رہا ہے، زیارت اربعین پڑھ رہا ہے، امام حسین کے روزے پر زیارت اربعین کر رہا ہے، وہ اپنے معاشرے کی طرف متوجہ ہو اور وہی کام انجام دے، وہی خدمت انجام دے جو خدمت انجام دی امام حسین علیہ السلام نے، کہ اپنی جان کو بھی قربان فرمایا، جیسے میں نے عرض کیا امام نے مدینہ سے چلتے ہوئے بھی فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے سفر فرما رہا ہوں، امت کی بالکل۔ اصلاح کے لیے اچھا مدینہ سسٹر، چھوڑ یہاں پہ کر ایک جا رہا ہوں۔ چیز تو جو میں آپ کی، چونکہ آپ نے زیارت اربعین کا ریفرنس بھی دیا اور اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر بھی آیا اور معروف کی کرنے کا، ہمارے ہی ممبروں سے یہ بات بھی کہی گئی کہ امام حسین تو مثلاً امر بالمعروف انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو کوئی امر بالمعروف کرنے نہیں گئے اور نہی عن المنکر نہیں کرنے گئے۔ تو ایسے جو افراد جو ممبروں پر اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں اور عوام بھی سن لیتے ہیں، اس ضمن میں بھی تھوڑی رہنمائی فرمائے، کیونکہ یہ بھی امر بالمعروف کہ آج کے ٹائم پہ، آج کے وقت میں جو اس طرح کی غلط آپ نے ظاہر ہے ریفرنس بھی دیا کہ زیارت اربعین امام حسن عسکری نے بھی فرمایا ہے، اور ظاہر ہے یہ ہم تک زیارت پہنچی ہے، تو زیارت نامے میں وہ فرما رہے ہیں کہ امام امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے گئے، اصلاح امت کرنے گئے۔ تو پھر کس طریقے سے ہمارے ہی ممبر سے بیٹھ کر اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے اور ہمارے عوام آرام سے سن بھی لیتے ہیں؟ تھوڑی سی اس بارے میں بھی فرمائے گا کہ کیا ایسے میں ہمارا کردار امام حسین علیہ السلام کے سامنے بنتا ہے؟ ظاہر ہے آج جب ہم زیارت امام حسین کو جاتے ہیں یا جہاں سے بھی پڑھ رہے ہیں زیارت کو، تو ہم اپنے امام کے سامنے اپنی کارکردگی بھی رکھ رہے ہیں کہ یا امام پورے سال ہم یہ کرتے آ رہے ہیں، بالکل ابھی ہم یہ آپ کی جو ہم نے محرم منایا ہے، سفر منایا اور اب اربعین پہ ہے، تو ہم نے اس ٹائم تک آپ کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام کیا ہے یا یہ نہیں کیا ہے۔ تو پرسنلی جب ہم ان ایام کو، جنہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے، اس کا ہدف تو یہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم صرف ثواب کی گٹھلی میں ہر چیز کو ڈال دیتے ہیں اور اس ذہن سے نکل ہی نہیں پاتے کہ ثواب اور عذاب سے بڑھ کر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ خدا کی بندگی ہوتی ہے، اور ائمہ کے اسوہ کو اپنانا ہوتا ہے، ان کے مشن کو سمجھنا ہوتا ہے، اور وہ رب تو کافروں کو اتنا کچھ دے دیتا ہے، تو اس ثواب اور عذاب سے انسان اتنا پریشان ہو، بلکہ اس چیز پہ کوشش کرے کہ ہم اس مشن میں کتنے پیچھے رہ گئے یا کتنا آگے بڑھ سکے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ سسٹر فائزہ، ایک تو جو ثواب والی بات ہے نا، تو اس کا تو بہت مختصر سا جواب میں یوں دے کے آگے بات کو بڑھاؤں گی آپ کی دوسری بات کی طرف، امر بالمعروف کے حوالے سے۔ دیکھیے، جو افراد صرف ثواب سمجھتے ہیں عزاداری کے لیے، ان سے ایک سوال ہے میرا کہ کیا امام حسین علیہ السلام ثواب کے لیے کربلا گئے تھے؟ کیا کسی مقام پر امام نے کوئی ثواب کی بات کی ہے؟ کہیں امام نے کہا کہ خدایا میں علی اکبر کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں مصطفیٰ کی شبیہ ہے، تاکہ تو مجھے ثواب دے؟ دیکھیے بہت بڑا جملہ تھا امام حسین کے لیے، شہزادہ علی کو رخصت کرنا، حضرت عباس کو رخصت کرنا، یہ وہ رخصتیں ہیں جو خود دشمن کہتے ہیں بہت مشکل تھی، ہر رخصت بہت مشکل ہے۔ تو دیکھیے کہیں ہمیں کوئی لفظ ملتا ہے جہاں امام حسین نے فرمایا ہوں میں ثواب کے لیے جا رہا ہوں؟ ثواب تو ایک مسلمہ چیز ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ثواب آپ نیت کریں نہ کریں، وہ تو دیکھیں معصومین علیہ السلام کی روایات وہ تو ملنا ہی ہے۔ جب ہم کسی چیز کے ہدف کو ختم کر دیتے ہیں، مقصد کو سمجھ نہیں پاتے، تو ثواب کیا چیز ہے؟ جب تبدیلی نہیں آئی ہمارے اندر، انسانیت نہیں آئی ہمارے اندر، رحم دلی نہیں آئی، تو اس اگر چلیے ثواب ہی لینے کے لیے آپ عزاداری کر لیجئے، تو اس ثواب کی تو پھر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ خداوند عالم اپنی صفتوں کو انسان کے وجود میں داخل کرے، لوگوں کے اندر کہیں رحم دلی نام کی چیز نظر نہ آئے، اور وہ یہ کہیں کہ ہم ثواب کے لیے عزاداری کر رہے ہیں۔ وہ عزاداری میں نظر نہ آئے، ان کی زبان میں نظر نہ آئے،
ان کے افعال میں نظر نہ آئے، مومنین کی خدمت کی صورت میں نظر نہ آئے، اگر ثواب ہی سب کچھ ہوتا تو پھر یہ تمام کی تمام چیزیں عملی طور پر جو ہمیں بتائی گئی ہیں، جو دعوت دیتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لہٰذا ثواب ایک الگ چیز ہے۔ امام حسین نے کہیں پر بھی دیکھیے ثواب کے لیے نہیں کچھ بھی کیا۔ جب امام حسین جو انجام دے رہے ہیں اس فریضے کو، جو کربلا برپا کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جب انہوں نے کی ثواب کی بات نہیں کی تو پھر ان کا ذکر کرنے والوں کے لیے ثواب کی بات کرنا بنتا ہی نہیں۔ امام علیہ السلام نے جو بارہا کہا وہ امر بالمعروف کہا، نہیں انل منکر کہا۔ اسی بات کی تصدیق امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی زیارت اربعین میں فرمائی ہے، اور بھی زیارتوں میں یہ جملہ آتا ہے، زیارت وارثہ میں بھی آتا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ امام علیہ السلام نے امر بالمعروف نہیں کیا، مجھے تعجب ہے اس بات پر۔ یا تو وہ امام حسین کی صداقت پر شک کر رہے ہیں، باقی تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان کی بات کو جھٹلایا جاتا ہے، متاسفانہ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، اہل منبر افراد ہی کہتے ہیں کہ کہاں امام حسین نے امر بالمعروف کیا تھا۔ آپ جس امام حسین کا منبر پر بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر جس حسین کا ذکر کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس حسین کی صداقت کا یقین نہیں ہے؟ پہلی بات تو اس بات کا جواب دیں کہ کیا آپ کو امام کی صداقت کا یقین نہیں؟ اگر یقین ہے تو پھر امام کے اس جملے کو یاد رکھیں اور اس پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، اور اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ درست ہے؟ تو امام علیہ السلام کا مقصد، ہدف جو تھا وہ یہی تھا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، بہرحال ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات اور سوالات ہوتے رہتے ہیں، منبر سے بھی جب یہ افراد بیان کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، اور میں ان افراد کو عزادار امام حسین ہی نہیں شمار کروں گی کہ جو امام کے اپنے بولے ہوئے جملے پر شک کریں اور لوگوں کے ذہنوں میں بجائے اس کے کہ امام کے اس جملے کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ دیکھیں ہمارے امام جب چل رہے ہیں اس قربانی کے راستے پر، شہادت کے راستے پر چل رہے ہیں، تو امام ایک میسج دے رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں۔ زیارت جہاں پر بھی امام حسین کی ہے وہاں پر یہ جملہ ہمیں بارہا نظر آتا ہے کہ امام امر بالمعروف کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو کوئی جملے کو جھٹلاتا ہے گویا وہ امامت کی لسان صداقت پر شک کر رہا ہے، اور پھر وہ بیٹھ کر ممبر پر کہہ رہا ہے۔ یہ بڑی ہی متنازع سی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جب امام فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں، تو ہمیں اس بات پر یقین بھی تو ہونا چاہیے نا، ہم اس بات کو سمجھیں بھی صحیح، اس بات کو ہم درک بھی کریں کہ ہمارے مولا امر بالمعروف کے لیے جا رہے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام کی بہت سی خطبات ہیں، غالباً آپ کے چینل پر ہی میں اس کا ذکر کر چکی ہوں، بہرحال میں بہت مختصر سا امام علیہ السلام کے وہ دو کی خدمت میں پیش کر کے آگے بڑھیں گے ہم، تاکہ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ امام امر بالمعروف کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بہت سے مقامات ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد سے یہ کہا تھا کہ عمر سعد تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، اور امام حسین علیہ السلام کا خود اپنا تعارف کروانا کہ میں کون ہوں، میں نواسۂ رسول اللہ ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ وہ کون فاطمہ ہے جن کی یہ فضیلتیں ہیں، جن کے یہ فضائل ہیں، یہ تمام چیزیں امام علیہ السلام کا جو تعارف کروانا ہے، کیا ان کو جھنجھوڑنا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس بات کی طرف غور کریں کہ ہمارے یہ شخص جو سامنے کھڑا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ جب اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو وہ فخر و مباحات کے لیے تعارف نہیں کروا رہے، وہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کی فکروں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ۔ عمر سعد کو جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جو ہو وہ اپنے اس کام سے باز آ جاؤ، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیا یہ امر نہیں انل منکر میں نہیں آتا؟ پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ شمر کو امام اپنی مقتل میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں سب کچھ معاف کر دوں گا اور میں تمہیں جنت کی رسید دیتا ہوں، یا جنت کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تم ابھی بھی توبہ کر لو۔ اور توبہ کی طرف بلانا، جبکہ یہ وہ حسین ہے کہ جو اتنے مصائب دیکھ چکے ہیں اور اپنی مقتل میں اپنے قاتل کو دعوت دے رہے ہیں، تو کیا یہ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر نہیں ہے؟ کہ امام پھر اتنا بڑا اسے ایک تشویق دلا رہے ہیں نا کہ تمہیں
تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی، تمہیں جنت بھی مل جائے گی، تم ابھی بھی اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ۔ تو یہی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو امام اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے سے دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے بہت سی روایات ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کہ امام ایسے لوگ تھے کہ جو امام تاریخ میں بہرحال یہ سب ہے، ہم واضح اب نہیں کر سکتے کہ بہت سے لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، کچھ افراد آئے جو امام کو شہید کرنے کے لیے آئے، لیکن جیسے امام نے اپنا تعارف کروایا اور ان کو بتایا تو وہ لوگ منقلب ہو گئے، بدل گئے، اور وہ لوگ انہوں نے توبہ کی۔ کیا ان لوگوں کا توبہ کر لینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نتیجہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا جب ہم زیارت اربعین پڑھتے ہیں تو اس بات کی طرف ہم ہمیشہ متوجہ رہیں کہ ہمارے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، جو امام علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ ہمارے لیے اٹھایا اور ہماری اصلاح کے لیے اٹھایا، امام علیہ السلام نے ہماری فلاح کے لیے اٹھایا ہے۔ اور اربعین کے دن جب ہم زیارت پڑھیں تو اپنے اس جملے سے امام صادق نے بھی فرمایا کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، آپ امر بالمعروف کے لیے نہی عن المنکر کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اتنی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو ہم یہاں سے زیارت اربعین سے اس پیغام کو لیں اور سمجھیں اس بات کو کہ اگر ہم واقعی حسینی ہیں، ہم خود کو حسینی سمجھتے ہیں، حسینی بنانا چاہتے ہیں، ہم اگر زیارت کربلا کر کے آئے ہیں، ہم زیارت کا شوق رکھتے ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا یہ فریضہ امر بالمعروف نہی عن المنکر انجام دینا ہوگا۔ آج معاشرے کی تباہی کی بہت بڑی وجہ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دوری ہے، جو ہم اپنے معاشرے میں بہت ساری مصیبتوں کو، بہت سارے فسادات، گناہوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی جملے سے دوری ہے۔ لہٰذا متوجہ رہے ہر مومن، زیارت اربعین صرف زبان سے نہیں پڑھ لینا بلکہ ان کے مطالب کو سمجھنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر بہرحال اب وقت کم ہے ہمارے پاس، تو امام علیہ السلام نے یہاں پر اپنی امام صادق نے امام کی قربانی کے مقاصد کو روشن کیا ہے۔ جو بھی اربعین کے دن زیارت پڑے، دن نکات کی طرف متوجہ رہے، امام کے مشن کو پہچانے، امام کا وہ مقصد جو روحانی مقصد بھی تھا، فکری مقصد بھی تھا، فکری اور روحانی آزادی دینا لوگوں کو امام کا مقصد تھا، اور لوگوں کو ایک صحیح معاشرے کی طرف لے کر آنا تھا، ایک معاشرے کی طرف لے کر آنا تھا۔ ان تمام مقاصد کی طرف ہم متوجہ رہیں اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرتے رہیں، ظالم کے خلاف رہیں، مظلوم کی ہمیشہ اپنے اپنے انداز میں اپنی پہنچ کے مطابق حمایت کرتے رہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں زیارت اربعین سے ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تجدید عہد ہے کہ جو ہم یہاں پر کرتے ہیں، جو آج تجدید بیت ہے، جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ کے ساتھ ہے، کہ اس وقت اگر امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی اپنے جان نثاروں کے ساتھ، تو آج ہم کی زیارت میں اس عظیم اجتماع کے ذریعے سے، ان عظیم عزاداریوں کے ذریعے سے ہم بھی جان نثارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم بنے۔ ہم بھی امام علیہ السلام کے ساتھ، جیسے ان کے وہ چند افراد کھڑے ہوئے تھے اور کسی بھی مشکل میں انہوں نے اپنے امام کو نہیں چھوڑا تھا، ہم اربعین کے دن میں ان تمام چیزوں کو سیکھیں۔ صرف شد و مت کا اجتماع اور اس کا تذکرہ اور اس کو بہت زیادہ وائرل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے یہاں سے سیکھیں کہ جیسے دیکھیے جو بھی وقت کے امام، اس وقت کے امام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا تھا، اس کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ تو یہ اربعین کا دن ہمیں اسی بات کی طرف ہی متوجہ کرتا ہے کہ تم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے زمینہ سازی کرو، راہ ہموار کرو، تاکہ تمہارے بھی وقت کے امام حاضر ہوں۔ اور اس کربلا میں جا کر اربعین کے دن میں جس طرح سے شان و عظمت کے ساتھ امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے، تا قیامت ذکر رہے گا، جو بھی امام حسین کے ساتھ جڑ گئے ان کا بھی تا قیامت تذکرہ رہے گا، وہ لوگ بھی لوگوں کے لیے، تمام کی تمام امت کے لیے، انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو اپنے اندر اسی طرح سے وہ جذبہ پیدا کرو۔ اس اربعین کا مقصد امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی ہے۔ اپنے اندر وہ ایثار پیدا کریں، وہ قربانی کا جذبہ پیدا کریں، جو معاشرے کو تیار کر سکے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ اور جس طرح سے اربعین کے دن میں
اتنی بلند آواز ہوتی ہے لبیک یا حسین کی، ہر لبیک یا حسین کہنے والے شخص کو اس بات کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے لبیک یا حسین کہنا تھا وہ کہہ کر امام کے ساتھ سرخرو ہو گئے، انہوں نے امام کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اور امام کے مقصد کو پورا کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس اربعین سے ہم سبق سیکھتے ہوئے خود کو بیدار کریں، اپنے اندر آگاہی شعور لے کر آئے جو ہمارے معاشرے کی بھی آگاہی اور شعور کا ذریعہ بنے ہم سب لوگ۔ اور ہمارا فریضہ ہے لبیک یا مہدی کہنا، کہ مولا جیسے امام حسین کے وہ افراد ان کے ساتھ تھے جنہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی، مولا ہم بھی اسی وفاداری کے ساتھ ہم اپنے وقت کے امام آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ لہٰذا یہ تحریک کے اربعین جو ہے، اربعین کا جو اجتماع ہے یہ تحریک ظہور ہے، ظہور امامانہ کے لیے، زمینہ سازی کے لیے یہ بہت معاون ہونی چاہیے۔ اب کہاں تک معاون ہے وہ ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ خداوند عالم اربعین امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی اور مہدوی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جہاں ہم زیارت اربعین پڑھیں اور امام حسین کی زیارت کرتے ہیں، یہی شعور، یہی جذبہ، یہی ولولہ جو اربعین میں ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے، خداوند عالم وہ وقت جلد لے کر آئے جب یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ ظہور فرمائے اور ہم اسی جذبے، اسی جوش، اسی ولولے کے ساتھ لبیک یا مہدی کہتے ہوئے امام حسین کی تحریک کو عملی جامہ پہنا کر اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ سسٹر ہادیہ، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ہمارے ساتھ سید زینب زیدی بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم زین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور معذرت چاہوں گی زحمت کے لیے، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ سسٹر اپنی بات مکمل کر لیں تو میں پھر آپ کو متعارف کروں۔ اور بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم دن کے اوپر جو کہ زیارت اربعین کی چلم امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے۔ جمعے کا دن بھی ہے اور چلم امام حسین بھی ہے، اور ابھی آزادی کا دن بھی گزرا جو پاکستان کے حوالے سے تھا، پھر عالمی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور پھر امام حسین کا غم بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ غم اور گہرا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت امت کے وجود کے اوپر جگہ جگہ ایسے خنجر پیوست ہیں کہ جن کی اذیت جو ہے یقینی طور پہ ہمارے وقت کے امام تو بھی محسوس کرتے ہیں اور دیگر ہمارے تمام ائمہ محسوس کرتے ہوں گے، لیکن شاید ہم اس کا شعور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے معلوم نہیں۔ آپ جو کیونکہ ظاہر ہے اربعین کی زیارت جو ہے، جو لوگ اس وقت جا بھی رہے ہیں اور موجود بھی ہیں وہاں پہ، خوش نصیبی ہے ان کی، تو ظاہر ایک دینی ثقافت، اسلامی ثقافت اور کلچر کا بھی اظہار کرتا ہے۔ آپ کلی طور پہ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، چاہے وہ ہمارے پاس غزہ کا ایشو ہو جہاں معصوم جانیں اس وقت بھوک و پیاس سے جا رہی ہیں، ہر لمحہ ایک ایک لمحے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تب بھی نہیں معلوم کتنے معصوم جان سے جا رہے ہیں، اور ان سارے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اربعین کے اس دن آج کے وقت بنتا ہے، اور وقت کے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو اپنی چاہتے ہیں اماموں کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اور ہماری کارکردگی اگر ہم رکھنا چاہیں بحیثیت امت مسلمہ، بحیثیت مکتب تشیع، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہماری بہت قیمتی جو اثاثے جو مکتب تشیع کے، اور ظاہر ہے اس جو غزہ کا جو ثانیہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو پاکیزہ ترین، جیسے سسٹر نے کہا کہ یہ دن جو یہ عام ہے یہ سارے اپنی وجود کے تزکیہ کے لیے ہیں، اور وہی فلاح پائے گا جو تزکیہ کرے گا۔ تو ان ساری چیزوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، بالخصوص عرفانی اعتبار سے، روحانی اور معنوی اعتبار سے، اور پھر عملی اعتبار سے کیسے دیکھتے ہیں کلی طور پہ کیا بسم اللہ میسج؟ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یقیناً توفیق خدا ہے، اور انشاءاللہ کہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اور اس گفتگو کو، چند نکات کو بیان کرنا بہرحال خدا کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ہم زیارت اربعین سے محروم ہیں،
سو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی ذکر کسی طرح ترویج ذکر اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں شمار ہو۔ سب سے پہلے تو دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں، یعنی ایک ہے کہ اس مجمعے کا جمع ہونا اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف بڑھنا، اس میں بہت سے عناصر جو گزشتہ چند سالوں میں کار فرما رہے ہیں، اور کچھ مثبت چیزیں تھیں، کچھ تکلیف دہ چیزیں تھیں ظاہراً، لیکن خدا کا نظام اسی طرح کام کرتا ہے کہ مثلاً فلاں حملے ہونا، دھمکیاں دی جانا اور مختلف حالات کا پیش آنا کہ جس نے اس اربعین کو اس قدر ولولہ انگیز بنا دیا ہے کہ ہر مومن کی کوشش ہوتی ہے کہ اس زیارت کے لیے خود کو کسی طرح وہاں پہنچا سکے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں نہیں شریک ہو پاتے، نائجیریا سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو اربعین کی زیارت کے لیے کربلا نہیں جا پاتے، انہوں نے اپنے شہروں کے درمیان مرکزی جلوسوں کی طرف واک کرنا شروع کر دی۔ پھر پاکستان میں مختلف علاقوں میں یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ آج ایک عالمی تحریک کی صورت میں، یعنی اربعین کا اہتمام شاید بالکل عاشورہ سے بڑھ گیا ہے ایک طرح سے، لوگوں کا موبلائزیشن، لوگوں کا اپنے شہروں میں موو کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت جس طرح رسول گرامی قادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ اس کی حرارت دلوں کو گرمائے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہمیں ظاہر ہے بار بار ذہن میں آتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ کہ جو آپ نے دربار میں دیا اور آپ نے چیلنج کیا تھا کہ تم ہماری یاد کو مٹا نہیں پاؤ گے۔ یہ بہت، یعنی یہ شاید تاریخی اعتبار سے ایک طویل معجزہ ہے کہ اس بات کو ہم سب بھول چکے تھے۔ یعنی آج سے اگر 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے صدام کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ بات اس طرح سے آشکار نہیں تھی، کس طرح چھپ چھپا کر لوگ زیارت کیا کرتے تھے اربعین کی مشی کے لیے۔ ہم خدا نے توفیق دی جب گئے تو وہ راستے دیکھے ہیں جہاں پہ صدام کے دور میں مشی ہوا کرتی تھی، لوگ جنگلوں میں صحراؤں میں چھپ چھپ کر، گھروں میں لوگ درختوں میں جا کر رکھ دیا کرتے تھے سبیل اور نیاز کا اہتمام، اور بڑی مشکل سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ لیکن بہرحال وہ تسلسل کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی اور کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ان عزاداروں کے جذبوں اور ان عزاداروں کے امام حسین علیہ السلام سے عشق کے اظہار میں۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے، کیا یہ تمام افراد جو کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کیا اس سب کے لیے، جس طرح ہماری بہن نے کہا کہ اس سب کے لیے تیار ہو کر جا رہے ہیں کہ جب ہم کہیں لبیک یا حسین تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم حاضر ہیں کہ اپنی جان قربان کر دیں؟ نہیں، ظاہراً یہ کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں رہا، کسی تحریک میں اور کسی موومنٹ میں بھی، کسی پولیٹیکل موومنٹ میں، کسی نظریے کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ افراد جو حمایت کے لیے کھڑے ہیں، وہ افراد قربانی دینے کے لیے بھی کھڑے ہوں، وہ افراد جو شوق کا اظہار کر رہے ہیں، جو اس جذبے کے ساتھ موجود ہیں، وہ نظریاتی طور پہ بھی اسی سطح پہ موجود ہوں۔ تو یہ کہ ہر ایک کی اپنی سطح ہے، یعنی کربلا کا جب واقعہ انجام پا رہا تھا تو کوفہ میں سب لوگ وہ نہیں تھے جو بزدل تھے، یا سب لوگ وہ نہیں تھے جو یزید کے ساتھ مل گئے تھے۔ ہاں، بس یہ کہ وہ اس سطح پہ نہیں پہنچ سکے تھے کہ ان چنیدہ افراد کے ساتھ شریک ہو سکیں کہ جن کے اوپر زمانے کا امام سلام بھیج رہا ہو۔ ہاں، ان افراد کی اپنی موجودگی یا ان افراد کا موجود ہونا اس بات کا باعث تھا کہ کہیں نہ کہیں سے یہ تحریک جگہ زور پکڑ رہی تھی۔ بعد میں یہ تحریکیں پھیلتی رہیں اور تحریکیں اٹھی، توابین کی تحریک اٹھی، حضرت مختار کی تحریک اٹھی، یا بعد میں کسیوں اور تحریکیں اٹھی۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کے دور میں جنگ میں موجود افراد یا جنگ میں شریک ہونے والے افراد سب برابر نہیں تھے۔ کوئی حضرت عمار یاسر جیسا بابصیرت اور باکمال مطیع ہے امام کا کہ جس کے لیے امام حسرت کرتے ہیں کہ آئی نا عمار، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہیں جو سادہ لو افراد ہیں، جو چاہتے ہیں خدمت کریں لیکن نہیں کر پاتے۔ بالکل آج بھی اسی طرح ہے۔ تو زیارت اربعین کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو زیارت اربعین میں بہت خوبصورت ایک امتزاج نظر آتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا معنویت کا اور سیاسی پہلو کا۔ یعنی ایک طرف ہم امام کے خدا سے تعلق کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے زاویے سے بھی خدا سے اپنے تعلق کی بات کر رہے ہیں، خدا کے سامنے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم امام کے ساتھ ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں امام کی عظمت کے اوپر، امام کے الہی تعلق کے اوپر، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو ڈاکٹر شریعتی کی زبان میں اگر عرض کروں تو بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ
زیارت اربعین پڑھتے ہوئے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ پڑھنے والا اس بات کو اصلاً فراموش کر دیتا ہے کہ کسی مذہبی شخصیت، کسی مذہبی پیشوا سے بات کر رہا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کسی کمانڈر، کسی جنگ کے سپہ سالار سے گفتگو کر رہا ہے. وہ ان کو قائد کہہ کر، رہبر کہہ کے مخاطب ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ ہے کہ میں آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں. مطلب دوست کہاں ہے جن سے ہمیں دوستی نبھانا ہے؟ یعنی وہ دشمن کہاں ہے جن سے ہمیں دشمنی کرنا ہے؟ مر گئے یزید اور اس کے حواری اور اس کے چاہنے والے. حتیٰ وہ لوگ جو آج اس کا دفاع کرتے ہیں وہ بھی اتنی قلیل تعداد میں ہیں کہ مثلا وہ خود منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو وہ دوست اور وہ دشمن، یہ شناخت پیدا کرنا بہت ضروری ہے اس زیارت اربعین میں. امام حسین علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی شناخت، اس ولایت کے امامت کے سلسلے کی شناخت، اگر وہ تسلسل جاری ہے. یعنی ہمارے یہاں یہ عجیب ایک وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، مجالس میں تنقید کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مجلس کو سیاسی نہ بنائیں اور مجلس میں فلاں کا ذکر نہ کریں، فلاں کا ذکر نہ کریں. یعنی میں سوال کرتا ہوں کہ کیا حضرت حبیب ابن مظاہر کا ذکر مجلس میں آنا گناہ ہے؟ اگر نہیں گناہ، تو امام حسین کے باقی اصحاب یا امام حسین کے چاہنے والے اگر ان کا ذکر مجلس میں ہوگا تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں. آج کے دور میں کیا امام زمان علیہ السلام موجود نہیں ہیں؟ اگر موجود ہیں تو کیا ان کے اصحاب نہیں ہوں گے؟ کیا انہی افراد میں سے ان کے اصحاب نہیں چنے جائیں گے جنہوں نے اپنی جان امام کی خاطر قربان کر دی، صرف ایک ایک نام پہ، ایک ایک علامت پہ اپنی زندگیاں قربان کی ہیں؟ کیا مثلا ان افراد کے اس مرتبے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر ان کا ذکر آ جائے تو ہمارے لوگوں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ تو ہماری طرح کے لوگ تھے، یہ ان کا امام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہی ناقدری اور یہی چیز اس زمانے میں بھی تھی. یعنی لوگ یہ دیکھتے تھے کہ مثلا امام حسین ٹھیک ہے، امام مثلا رسول اللہ کے نواسے ہیں لیکن ہماری طرح کے ہی ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں. یہ ناقدری ہم نے بہت بھگتی ہے. یعنی تشیع نے اس ناقدری کے سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام کو گنوا دیا ہاتھوں سے. مظلومیتوں کی داستانیں بھری ہوئی ہیں کہ مثلا بہت معروف ہے کہ امام کاظم علیہ السلام قید میں ہیں اور عزاداری کے سلسلے بھی چل رہے ہیں اور زیارت بھی چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ امام کی قید کے سلسلے میں کچھ کوشش کر سکیں. تو یعنی یہ بہت بہت تکلیف دہ اذیتوں کے سلسلے ہیں جو ہم نے بھوگتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس سے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. ہاں، میں ضرور اس بات کی قدردانی کرنا چاہوں گا اور میں یہ درخواست بھی کرنا چاہوں گا ہمارے سننے والوں سے، کبھی بھی کسی مومن کی تحقیر نہ کریں اس عنوان سے کہ وہ نہیں سمجھ پایا کسی موضوع پر. ہمارے پاس روایات موجود ہیں. ایک شخص مثلا شاید چھٹے امام علیہ السلام سے کہ امام کے پاس کوئی افراد موجود تھے اور وہ اٹھ کر گئے تو کسی صحابی نے کہا کہ مولا یہ آپ کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں، آپ ان کو وقت دیتے ہیں یا ان کو اہمیت کیوں دیتے ہیں وغیرہ. ہم نے کہا کہ کیا تم ہمیں ویسا چاہتے ہو جیسا خدا ہمیں جانتا ہے، یا تم خدا کو ویسا جانتے ہو جیسا ہم جانتے ہیں؟ نہیں، اصلا ایسا نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، ایمان کے درجات ہیں، مراتب ہیں. ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ایمان کی وجہ سے کسی مومن کی تحقیر کرو اور اس کو اور نیچے گرا دو. ہمارا ہدف اور ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، چاہے کوئی پستری، یعنی ہماری نظر میں نعوذ باللہ ہم حیثیت نہیں رکھتے، ہمارا اصلاً مقام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کی ایمان کا تعین کر سکیں کون بلند ہے اور کون پست ہے. لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ اس نے کم سمجھا ہے ابھی، ہم اس کی تحقیر نہ کریں، ہم اس سے ارادت کا اظہار کریں، عقیدت کا اظہار کریں. جتنا وہ جانتا ہے ہمارے لائق قدر ہے. ہم اس کی اسی محبت کو بڑھاتے ہوئے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے اگر ایک قدم بھی اس کو امام کی طرف لا سکیں، مزید لا سکیں، یہ باعث سعادت ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایام، یہ مناسبتیں بہت اچھا موقع ہوتی ہیں. کربلا میں جاتے ہوئے کوئی نہیں پوچھتا کہ کون سیاسی شیعہ ہے، کون غیر سیاسی ہے، کون ولایت فقیہ کو مانتا ہے، کون فلاں کو مانتا ہے، نہیں مانتا، کون شہداء کی تکریم کرتا ہے، کون نہیں کرتا. ہر جگہ پہ سب چیزیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو بالعموم اپنے معاشرے میں، اپنے مجالس میں، محافل میں شہداء کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، جب اس ماحول میں شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں، ان شہداء کی قربت کو دیکھتے ہیں یا ان علامتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذمہ کیا ہے کہ اپنے کام کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں. وہ خود بڑھتے ہیں شہداء کی طرف، وہ خود ان شہداء سے قربت محسوس کرتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام سے اس تعلق کو دیکھتے ہیں تو یہ خود یعنی ایک معجزاتی سفر ہے. اور یعنی کئی درجات ہم نے دیکھے کہ ایک عام سفر، عام یعنی ہماری نظر میں عام، یقیناً امام کی نظر میں وہ لائق تکریم ہے تو امام نے اس کو طلب کیا ہے. درست ہے کہ انسان کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے جا سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے کہ وہ
پیسہ خرچ کر کے امام کی طرف جا رہا ہے، پیسہ خرچ کر کے کسی اور طرف نہیں جا رہا۔ اگر اس نے اس سعادت کو حاصل کیا ہے اپنے وسائل کو خرچ کر کے، اپنی زحمت اٹھا کر، اپنی جاب سے چھٹی لے کر، محنت اٹھا کر وہ امام تک پہنچ گیا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت، اس کی عظمت کو سمجھنا اور اس کی عظمت کو پھیلانا خود راستوں کو کھول دینے کا باعث ہے۔ یعنی ہم اپنے گناہوں پہ نگاہ کریں، میرے گناہ آپ نہیں جانتے اور کوئی نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں۔ اگر مجھے امام نے کبھی یہ توفیق دی کہ میں اپنے ان گناہگار قدموں سے امام کے حرم کی طرف بڑھ سکوں، اپنی گناہگار آنکھوں سے امام کے حرم کی طرف نگاہ کر سکوں، تو میں کون ہوتا ہوں کہ کسی اور کو اس کے گناہوں کی وجہ سے کہوں کہ نہیں فلاں کا جانا فائدہ مند نہیں ہے، فلاں کا یہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت اہم ہے کہ میں اپنے گناہوں کو مد نظر رکھوں۔ اور میں نے کچھ عرفا سے سنا ہے اس طرح سے، یعنی ظاہر ہے کہ بالواسطہ کہتے ہیں کہ جب وہ گناہگار کوئی بڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو فرشتے بے چین ہوتے ہیں کہ یہ اتنا گناہگار شخص ہے اور امام حسین کے حرم کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اس پاکیزہ سرزمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور پھر جب امام حسین شفاعت کرتے ہیں نا، جب امام حسین کہتے ہیں کہ اس کو لے کر آؤ، یہ میرا مہمان ہے، تو یہ منظر عجیب منظر ہے۔ نہیں معلوم کتنے لوگوں کے دل صرف اس ذریعے کی زیارت سے پلٹ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے دل وہاں جا کر اس نظام کو دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہیں اس نظام کو سمجھنے میں اور سمجھانے میں، ہم نہیں سمجھا سکے کہ نظام ولایت آگے کس طرح بڑھے گا، کس طرح یہ اربعین کا مجمع امام شہید سے امام موجود کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے پاس عرفا کی طرف سے بہت واضح روایات موجود ہیں، عرفا نے بڑی صراحت سے اس کو کہا ہے کہ یہی وہ مجمع ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ظہور تک چلا جاتا ہے، یہی وہ ثقافت ہے۔ اصلاً اربعین میں آپ کو ایک الگ ثقافت نظر آتی ہے۔ ہم تو عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، اہل سنت سے اور مثلا فلاں فلاں مذاہب کے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، سینے لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہیں، تو امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام حسین ہی کا تو ان کی نسبت سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ تو ظہور محدود نہیں ہے تشیع سے، ظہور محدود نہیں ہے اسلام سے، حتی ظہور محدود نہیں ہے مثلا صرف سیاسی شیعوں سے یا وہ رکھنے والے شیعوں سے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو یہ راستے سب کے لیے کھل جائیں گے۔ نہیں معلوم کون اپنے دل میں کیا رکھتا ہے جو امام کو دیکھے اور والہانہ پلٹ جائے۔ ہاں بس اہم یہ ہے کہ ہمارے دل میں خدا نہ خاصہ تعصب نہ ہو اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ یعنی میرا عقیدہ ٹھیک ہے، نہیں، میری بحث ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک چیز کے لیے بحث کر رہا ہوں، لیکن بحث کے دوران میرے دل میں یہ آ گیا کہ میں چونکہ اس عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہوں تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آ کر یہ معاملہ پلٹ جائے گا، ہماری وہ نیکیاں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی، یہ انا بن جائے گی، تعصب بن جائے گا۔ خدا ہمیں اس تعصب سے محفوظ رکھے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو اگر ہم خالصانہ انداز میں امام کی خاطر اب اس پیغام کو پھیلاتے رہیں جو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور سیکھتے رہیں، اس دروازے کو کھلا رکھیں کہ ہم ہر لمحے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے شاگردوں کی، ان کے تبلیغ کرنے والوں کی خدمت میں رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ یعنی سب سے پہلے جس کو اصلاح کی ضرورت ہے وہ میں ہوں، سب سے پہلے جس کو معرفت کی ضرورت ہے وہ میں ہوں، سب سے زیادہ جس کو ضرورت ہے وہ میں ہوں۔ تو میں کیسے کسی کو کہوں کہ تمہیں معرفت نہیں ہے اور تم نہیں جانتے اور فلاں اور فلاں اور فلاں؟ نہیں۔ اب ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے خود فلسطین کا ذکر کیا، میدان سجا ہے تو کون نکلا ہے؟ یعنی دو ارب مسلمانوں میں سے چند لاکھ بھی نہیں نکلے۔ حزب اللہ کے بیچارے مثلا جوان جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایران میں چند ہزار افراد شہید ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں کچھ لوگ اٹھے ہیں، باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں سے؟ کیا مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، یعنی ہم نے اپنا فریضہ کس حد تک انجام دیا، ہم نے اپنی حکومتوں کو کتنا مجبور کیا، ہم نے اپنے علاقوں میں کتنی آواز اٹھائی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے تیاری ہی نہیں کی تھی اصلا۔ یعنی میں اگر پاکستان کی بات کروں، پاکستان کے مومنین 25 کو پتہ نہیں کتنی کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں، 5 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ، لیکن اتنی بڑی تعداد کے باوجود ہم نے تیاری نہیں کر رکھی کہ ہم اپنی حکومت کو مجبور کر سکیں کہ فلسطین کے لیے کوئی کام انجام دے۔ ہم جب نکلتے ہیں بکھرے ہوئے نکلتے ہیں، فلاں تنظیم ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حکومت ہمیں بے وقوف بنا کر، لالی پاپ دے کر، مجبور کر کے گھروں میں بٹھا دیتی ہے۔ ہم نے تیاری نہیں کر رکھی تھی کہ اپنے لیے اربعین کا راستہ کھلوا سکیں۔ ہم نے دیکھا مثلا لوگوں نے کوشش کی، چند ہزار افراد، حکومت نے اسی تعداد کے مطابق ان کو بہلا بسلا کر واپس بھیج دیا۔ مجبور ہے، نہیں کر سکتے، ہم تیاری نہیں ہے اصل۔
آپ دیکھتے ہیں جب اس طرح کا کوئی معاملہ مثلاً عراق میں پیش آتا ہے یا مثلاً حزب اللہ کی طرف پیش آتا ہے، وہ لوگ کس طرح اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں، کس طرح میدان میں نکلتے ہیں. تو یعنی ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی؟ ہم ظہور کی طلب میں ہیں، ہم مثلا اربعین پہ جا بھی رہے ہیں اور امام حسین سے اتنا دور بھی ہیں. تو یہ مثلا اپنی اپنی گردان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس معنوی مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج تک جاری اتاری ہے. یعنی کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ کوئی گزر چکا ہے اور ہم گزرے ہوئے واقعے کی یاد میں جا رہے ہیں. واقعہ آج بھی جاری ہے، امامت آج بھی جاری ہے، ولایت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. ہم آج بھی کربلا کے ماحول میں موجود ہیں. اپنے راستے کی شناخت کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا فریضہ کیسے انجام دیں، اس میں غلطی نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے. بالکل. اچھا سر، آخری 2-3 منٹ ہے صرف، تو تھوڑا سا امام زمانہ کے حوالے سے اور اربعین کے توسط سے کیا کہنا چاہیں گے کہ ظاہر ہے آج جب ہم اربعین منا رہے ہیں اور یہ زمانہ اور وقت بھی امام سے قریب ہے، تو کنکلوسیولی کوئی میسج اس مناسبت سے بھی اگر آپ دینا چاہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں جو پہلی دفعہ زیارت اربعین کے لیے گیا، اور کافی چھوٹا بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ ابھی جتنا کم علم شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ کم علم تھا، لیکن عجیب و غریب ماحول تھا. ہم مثلا پیدل چلے اور چل کر روز اربعین ہم کربلا میں موجود تھے، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اندازہ بھی نہیں تھا کہ مثلا کیا اہمیت ہے وغیرہ وغیرہ. زیارت اربعین پڑھ لی اور قافلے میں عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ہر کوئی بے حال بیٹھا ہے. مثلا آپ جانتے ہیں کہ روزہ اربعین حتیٰ زیارت کے لیے جانا بھی ایک اچھا خاصا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو سب بکھرا پڑا تھا. اب میں مثلا امام زمان سے یا مثلا امام حسین سے سوال کر رہا تھا اپنی دانش میں بیٹھا ہوا، اور الجھ رہا تھا کہ مثلا اس کام کے لیے آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو پوری دنیا سے بلا لیا ہے، آ کے بیٹھے ٹھیک ہے، بتائیں کیا کرنا ہے اربعین کے لیے، کیا ہوگا اس زیارت کا فائدہ. یعنی لوگ آئے ہیں، چلے ہیں، آ کر بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کریں. تو عجیب و غریب، یعنی ایک نا مثلا کشمکش چل رہی تھی میرے دل میں. اتنے میں میں نے ایک جگہ پہ ایسا پھٹا پرانا سا سٹیکر لگا ہوا دیکھا کہیں پہ، اور اس پہ فارسی میں ایک جملہ لکھا تھا کہ اے ظاہر امام حسین، اپنے قدموں کو احتیاط سے رکھنا، تمہارے درمیان وقت کا امام کہیں مولا. مجھے جیسے ایک جواب مل گیا. میں تڑپ اٹھا اس بات پہ. میں نے کہا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا. یعنی مجھے یہ سفر کرنا تھا، کسی قبر کے پاس نہیں آنا تھا، مجھے اپنے زمانے کے امام کی طرف سفر کرنا تھا. ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کریں گے، ہم کیسے اظہار کریں، لبیک کہیں کہ ہمارے زمانے کا امام تنہا شہید نہ ہو، تنہا نہ رہ جائے، اور ہم مثلا ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں. اور پھر اس کے بعد میں نے مثلا دیکھنا شروع کیا اطراف میں. یعنی میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح سمجھ سکوں اس معاملے کو کہ آج زمانے کے امام کس حال میں ہوں گے اور کیا چاہتے ہوں گے. اپنے اطراف میں دیکھا، یعنی جہاں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ظاہر محترم ہے، ظاہر مقدس ہے، لیکن جہاں اس بات کے قائل ہیں کہ مثلا یہ عظمت اور امام حسین کی طرف، ہاں اس بات کے بھی قائل ہم دیکھتے ہیں اور یہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ظاہر آتے ہیں امام حسین سے پتہ نہیں اولاد مانگتے ہیں اور گاڑی مانگتے ہیں اور گھر مانگتے ہیں، اور واپس پلٹ آتے ہیں. نہیں معلوم کہ یہ نہیں پوچھتے کہ امام ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ہم نہیں تھے، یعنی زیارت اربعین نہیں پڑھتے یا نہیں ترجمہ پڑھتے یا نہیں سمجھتے کہ ہم نہیں تھے جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا، ہم آ گئے ہیں. اب بتائیے کیا کریں، اب جائیں کہاں، آپ کے دوست کہاں ہیں کہ ان کا ساتھ دیں، آپ کے دشمن کہاں ہیں کہ ان سے مقابلہ کریں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں امام زمان کی طرف پلٹاتی ہے. امام حسین یعنی حسین زمان، امام السلام کے دوست بالکل. آج بھی موجود ہیں اور تنہا ہیں. امام کے دشمن آج بھی موجود ہیں اور دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں. جس طرح ہم وہ اس میں پڑھتے ہیں نا دعائے افتتاح میں کہ ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے پیغمبر چلے گئے، انبیاء اولیاء چلے گئے، ائمہ چلے گئے، دوستوں کی قلت ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، اب کیا کریں. تو یہ وہ سوال ہیں جو اربعین کے موقع پر ہمیں امام زمان علیہ السلام سے پوچھنا ہے، اس کا جواب دے کر آنا ہے. یہی معرفت چاہیے جو اگلی زندگی کو بدل سکتی ہے. یہی معرفت بتائے گی کہ زیارت میں کیا حاصل کیا ہے. ورنہ اگر ہم جائیں اور اس قبر کے پاس کھڑے ہوں، آنسو بہائیں، دعائیں کریں، واپس آ جائیں، دعائیں پوری ہو جائیں گی. امام حسین بہت کریم ہے، دے دیں گے.
لیکن اگر گاڑی لینی تھی تو میں کوئی بزنس کر لیتا، امام حسین کے پاس جا کر ان کے زخموں پہ ضرور نمک چھڑکنا ہے کہ مولا آپ تو اذیت میں ہیں، آپ کی مشن تو تشنا ہے، لیکن مجھے گاڑی چاہیے تھی، میں زیارت اربعین کے لیے آیا۔ یوں نہ کریں، زیارت اربعین پہ جائیں تو امام سے ان کی بات کریں۔ بالکل، بہت شکریہ ذہن تہہ دل سے آپ کی ممنون اور مشکور ہوں۔ آپ سے پہلے سسٹر ہادیہ الوی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی بہت ہی گہری اور اچھی گفتگو فرمائی، اور آپ نے بھی بہت اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا۔ یقینی طور پہ ہمیں امام سے پوچھنا ہے کہ ہم کیسے ان کے دوستوں کا ساتھ دیں اور کیسے ان کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ اصل میں یہ مشن امام زمانہ علیہ السلام کو، مشن امام حسین کو سمجھنے سے جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آپ سب کی عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنائے کہ اللہ، رسول، اہل بیت اور بی بی جناب سیدہ فاطمہ ہم سے راضی ہو سکے اور ہم ان کے دل کی خوشی کا باعث بن سکے اور امام کا ساتھ دے سکے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔